बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी हमले के बाद आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने ज़मानत से कबल हस्पताल जाने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के मामले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब नैब के सामने कल पेश होते हैं या नहीं होते, इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब को तमाम तर सेहत की सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं, लेकिन वो ख़ुद चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएँ और वहाँ पर इलाज कराएँ। अगर वो वाकई में बीमार है तो पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं करा रहे डॉक्टर साहब? ये बात कल भी हुई थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो है साहब, उनको मुल्क पाकिस्तान के हस्पतालों के ऊपर एतमाद नहीं है जी, ठीक है। और ये बात उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर से कही है, जो डॉक्टर्स उनको मेडिकल बोर्ड के देखने गए हैं कि यहाँ के जो अस्पताल हैं वो मुझे पसंद नहीं, या जो भी इश्यूज हैं। दूसरी जो बात है वो ये कि अगले चंद रोज बड़े अहम फैसलों के दिन हैं। इन अगले चंद दिनों में ये तय होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या हिकमत अपनी अपनाती है जी। उनके जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, जिसमें लातादाद ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी शख्सियात, सियासी शख्सियात, वो तमाम जो हैं वो लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे ही और उनके जो इतराज़ात थे GIT पे, बाकी सारी चीज़ें, वो सब किसी भी तरह से अवाम में जो है वो काबिल कबूल बात नहीं, क्योंकि असल जो बात है वो ये है कि क्या करप्शन हुई है या नहीं हुई। असल सवाल ये है कि क्या करप्शन हुई है, क्या अरबों रुपया मुल्क का लूटा गया है, बाहर गया है या नहीं गया। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आज शहर कराची में PSL का जो फाइनल हो रहा है, तमाम पाकिस्तानियों की तरह जी, जो है वो मुझे भी इंतहाई खुशी है कि कराची में फाइनल हो रहा है। और कराची में फाइनल होने का मुझे थोड़ा सा बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे भी, मैं शायद उन लोगों में हूँ जिनको थोड़ा सा ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि कराची के इस अमन में, जहाँ अवाम का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, बाकी सबका बहुत बड़ा हिस्सा है, कलीदी किरदार है, और छोटा मोटा हम मीडिया का भी है, मीडिया वालों का भी है। मुझे ख़ास खुशी इसलिए है कि चंद साल पहले जब कराची के हवाले से बात हुई थी और वो पेपर्स निकाले थे मैंने और शुरू किया था कराची का ऑपरेशन और जबरदस्त और ये सारे मामला, तो उस वक्त हालात ये थे कि 200-250 लाशें रोज़ गिरती थीं जी, और शाम को मुखमुखा हो जाता था। मुख्तलिफ सियासी किरदार, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात बैठती थीं और वो मामलात को आपस में शहर को बांटा हुआ था मुख्तलिफ गिरोहों ने। जी। और उसके बाद ये चाइना कटिंग और भत्ते और लियारी में गैंग वॉर और अजीब एक मामला, पार्कों पे कब्जे, और मतलब अजीब व गरीब किस्म का उस शहर का, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कबायली इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें बड़ी कामयाबियां हासिल हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, वहाँ दहशतगर्दी थी। कराची उन शहरों में है जहाँ पे माशी दहशतगर्दी, दूसरी दहशतगर्दी भी और माशी दहशतगर्दी भी अरूज पे थी। माशी दहशतगर्दी तो मुझे नहीं पता कि किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन यह है कि वो जो दहशतगर्दी की फजा थी वो कम से कम खत्म हो गई। अब कोई कराची शहर को बंद नहीं करा सकता। अब ये नहीं है कि कराची शहर में 2 पार्टियां लड़ गई तो शहर बंद हो गया, कोई वजारत पे नाराजगी होगी तो शहर बंद हो गया, ऐसा नहीं है। तो कराची शहर जो है उसके अंदर ना कारोबार अब मुअत्तल हो सकता है, ना हड़तालें हो सकती हैं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और ये क्रेडिट जाता है अवाम को, ठीक है। ये बराह करम ये अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस से ये क्रेडिट कोई तीसरा हथियाने की कोशिश ना करे, ये अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का। हाँ, इसमें कोई सियासत वियासत, फलानी पार्टी, फलाना हुकूमत, ना, सिर्फ अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। और इनका वो किरदार रहा है
اور اس میں کوئی نہ قانون سازی ہونے دیتے تھے، نہ رینجرز کو اختیارات جانے دیتے تھے، جو شور شرابہ ہنگامہ فلانا ڈماکنا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کرتے کرتے سیکیورٹی فورسز اور عوام اپنی جگہ بالکل کھڑے رہے، اور اس کے نتیجے میں آج کراچی جو ہے وہ چمک رہا ہے، امن کا گہوارہ بن چکا ہے، قبائلی علاقے بھی، فاٹا، بلوچستان انشاءاللہ سارا تو یہ عوام اور اس میں عوام کو اور آپ سیکورٹی فورسز کو اور باقی سویلین ادارے بھی، پولیس کی بھی بڑی قربانی ہے، سویلین اداروں کی بھی بڑی، لیکن بہرحال اس میں سیاسی طور پہ اس کو کوئی اپنے ہاتھ میں لے جانے کی کوئی نہ کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پہلے 2-3 سالوں میں ہمیں سب پتا ہے کہ کیا ہوتا تھا، کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا تھا، اور نہ مسلم لیگ نون کی حکومت بالکل تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب تو کچھ اور چاہتے تھے، چودھری نثار کچھ اور چاہتے تھے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ آج اس میں، اور یہ سیاسی پارٹیاں بھی خوش ہیں آج، جو اس وقت یہ بھی بندے ہوئے تھے نا سارے، آج پیپلز پارٹی کی قیادت، میں مراد علی شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی خوش ہوں گے، آج عمران اسماعیل بھی خوش ہوں گے، آج باقی سارے لوگ بھی خوش ہوں گے کہ چلو یار شہر تو کھولا ہے نا۔ پہلے یہ خود بھی شاید یرغمال بنے ہوئے تھے سارے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے، تو یہ اچھا ہے کہ سیکورٹی فورس نے، عوام نے ان کے ہاتھ پیر بھی کھول دیے ہیں، اور یہ بھی سارے ایک ساتھ وہاں کھڑے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، بہت بہت خوبصورت مناظر ہیں، اور اس کے لیے سب اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلے جتنے میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں، پی ایس ایل کے، قبائلی علاقوں میں ہوں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، مطلب ہر جگہ پہ یہ میچز ہوں انشاءاللہ۔ اب آپ آ جائیں ذرا اگلے چند دن سیاست۔ دیکھیں ایک تو کل جو ہے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج نہیں کروائیں گے۔ کل میاں نواز شریف صاحب، پیر کے روز میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی تفتیش کا آغاز کر رہی ہے کوٹ لکھپت جیل میں، اور یہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے جس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے میں آلریڈی پہلے ہی شہباز شریف صاحب کو طلب کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب خود نہیں گئے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تحریری جواب بھیج دیا، جس کو مسترد کر دیا جی آئی ٹی نے، اور جی آئی ٹی نے اب میاں نواز شریف صاحب سے اور خواجہ سعد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے کل جی آئی ٹی جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ملے گی اور ان سے تفتیش کرے گی سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو پولیس آفیسرز ہیں اور جی آئی ٹی کے، وہ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں گے۔ یہ جو 2014 میں جو قتل عام ہوا تھا ماڈل ٹاؤن پہ، تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا معاملہ یہ کہ وہ جو 2 افسران کو پکڑا گیا ہے، بیوروکریٹس کو، یہ میگا منی لانڈرنگ میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور یہ میگا منی لانڈرنگ کے گواہان اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ مقدمہ اسلام آباد اور پنڈی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جی آئی ٹی اور یہ سب کے اوپر ان شخصیات نے، جتنی شخصیات پیش ہوئی ہیں، ان سب نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا جی آئی ٹی کے اوپر، جی آئی ٹی کے ممبران، تمام جی آئی ٹی کے ممبران پہ، چاہے وہ حساس اداروں کے ہوں، چاہے وہ سیویلینز ہوں، چاہے تمام کے تمام جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ اگر آپ کی فیور میں چیز آ جائے تو آپ کو اچھی لگتی ہے، اگر آپ کے خلاف آ جائے، اگر کہہ دیں کہ معصوم ہے تو معصوم ہے، بڑا اچھا ہو گیا، اگر نہیں کہا تو نہیں کہا، اچھا کہہ دیا تو جی آئی ٹی کے اوپر جو ہے وہ عجب قسم کے ایک عجیب سے کی بات ہوئی ہے کہ جی آئی ٹی نے جب جی آئی ٹی ہماری مرضی کی ہو، اب دیکھیں نا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پڑی ہوئی ہے، مطلب عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہماری مرضی کی ہو تو عزیر بلوچ اس میں جو ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے، ہماری مرضی کی نہیں ہے تو یہ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا پیسہ لوٹا گیا یا نہیں، کیا پیسہ ملک سے باہر گیا یا نہیں، کیا اسلم مسعود کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، کیا انور مجید نے یا ان کے اہل خانہ یا یہ یونس قدوئی یا یہ ڈاکٹر ڈنشا یا یہ باقی تمام کردار، کیا یہ کوئی ان کی حیثیت ہے یا نہیں، کیا انہوں نے پورا بینک، پورا سندھ بینک، پورا ایک سمٹ بینک، دیکھیں نا، مطلب بینک، یہ بھی نہیں کہ جعلی اکاؤنٹ، جعلی بینک۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ اور اداروں کی تباہی، ادارے اسٹیٹ بینک بھی ساتھ ہے، تو یہ سارا معاملہ اگلے چند دنوں میں سامنے آنے والا ہے۔
دیکھنا اب اس میں یہ ہے، اور زرداری صاحب ظاہر ہے کہ وہ بھی آئیں گے یہاں پہ نیب کے سامنے پیش ہوں گے، بلاول اور زرداری صاحب، اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتنا طول دینے میں کامیاب ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہر صورت چاہے گی کہ انہیں 15-20 دن مل جائیں، اور 15-20 دن وہ اس لیے چاہیں گے کہ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے، اور وہ ہر صورت چاہیں گے کہ کسی طرح یہ معاملہ آگے پیچھے ہو کے اس طرح ہو کہ کوئی بڑی گرفتاریاں 4 اپریل تک نہ ہوں، اور 4 اپریل کو اگر بھٹو صاحب کی برسی ہوتی ہے تو برسی کا ہمیشہ ایک اجتماع ہوتا ہے، بھٹو صاحب کی برسی پہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ ہوتا ہے یا بھٹو صاحب کی برسی پہ ہوتا ہے، تو وہاں گڑھی خدا بخش میں پھر ارادہ یہ ہے کہ کراچی سے سڑک کے ذریعے پھر گڑھی خدا بخش جایا جائے، اور پھر رستے میں اس وقت کے جو حالات ہوں اس مناسبت سے انتہائی جاہرانہ تقاریر کی جائیں، اور مد نظر وہ رکھا جائے کہ جی ٹی روڈ پہ جب میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے اور انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا، مختلف نعرے لگائے تھے کہ مجھے کیوں نکالا یا باقی کچھ، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح اس کو کھینچ کے 4 اپریل کی جو برسی کے موقع پہ تقاریب ہیں ان تک یہ معاملہ کھنچ جائے، تاکہ جو قیادت ہے اور باقی قائدین ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ مظاہرہ کریں طاقت کا، اور سندھ میں وہ اس کو بائی روڈ یعنی ایک طرح سے وہ مارچ کی شکل دے دیں یا جو بھی، یعنی بائی روڈ وہ کراچی سے لاڑکانہ تک اور پھر وہاں سارا کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 اپریل تک، 4 اپریل سے پہلے کل سے لے کے 4 اپریل تک، کیونکہ کل غالباً وہ سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے کہ ان مقدمات کو نہ بھیجا جائے راول پنڈی یا اسلام آباد، چیلنج کر دیا ہوا ہے، تو وہ بینکنگ کورٹ کا وہ فیصلہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سے لے کے 4 اپریل تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کتنا کیا وہاں تک طول دے پاتی ہے، اور اس سے پہلے کیا واقعات ہوتے ہیں سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، کہ جو پاکستان پیپلز کی پارٹی کی قیادت کو روکتے ہیں یا پریشان، کیونکہ وہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 4 تاریخ تک آؤ کھینچ لو، اور 4 تاریخ تک کھینچتے ہیں اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو باقی شخصیات پھر وہاں اگریسو ہوں گی، 2 گرفتاریاں ہوتی ہیں تو باقی ہوں گے، یعنی میں بڑی قیادت کی بات کر رہا ہوں، فریال تالپور صاحبہ، زرداری صاحب اور بلاول، ان میں سے اگر اور فرض کریں اگر بڑی قیادت جیل میں ہوتی ہے، گرفتار ہو جاتی ہے، تو پھر باقی قائدین کیا کریں گے، ان کا کیا حکمت عملی، کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک یا 2 یا کوئی بھی، اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر تو معاملہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ گرفتاری ان 3 شخصیات میں ہو جاتی ہے تو پھر باقی قائدین، تو اس وقت وہ مختلف پلاننگز ہو رہی ہیں، اور وہ 4 اپریل کی تاریخ سامنے ہے۔ دیکھنا یہ کہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ تب تک کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرائسٹ چرچ دہشت گردی کے حملے کے بعد آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ OIC کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کتنا مثبت یہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس تمام تر صورتحال کو لے کر؟ مایوسی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بالکل بتاؤں کہ یہ جو OIC اور جو ہمارے مسلمان حکمراں ہیں پوری دنیا میں، رسمی بیانات تو بڑے اچھے ہیں، سب کے رسمی بیانات ہی ہیں نا، عملی طور پہ کیا ہوا ہے، عملی طور پہ کس نے کیا کیا ہے؟ مطلب اس موقع پہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مطلب OIC کا اجلاس ہو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ کوئی مسلمان یہ کرتا اب تک، تو ابھی تک آپ دیکھتے کہ دنیا بھر میں کتنے اجلاس اور کتنی کانفرنسیں اور کیا کچھ ممالک کو بین کر دیا جاتا، بہت سارے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ابھی تک، کیا یہ رسمی بیانات دینے سے، رسمی بیان، اس نے مذمت کی، یعنی بس مذمت کی، اس کو دکھ ہوا، کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے بیان دے دیا، کسی نے کچھ کر دیا، باقی دیکھیں۔ اور آپ ان سے زیادہ، ہمارے مسلم حکمرانوں سے زیادہ، آپ ذرا آسٹریلیا کی پرائم منسٹر کو دیکھیں، مطلب آسٹریلیا کی جو پرائم منسٹر ہیں 38 سالہ، جو وہاں پہ جو ان کی خاتون پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر آرڈن جو ہیں، انہوں نے وہ جو ہیں وہ دوپٹہ لے کے، ٹھیک ہے، اور وہ جاتی ہیں اور وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا، یعنی وہ کوئی رسمی نہیں، کوئی رسمی بات نہیں ہو رہی، کوئی اس میں آپ کو،
وہ جا کے اپنے جو لوگ وہاں پہ مسلمان ہیں، مسلمان کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ جا کے، اور حقیقتاً آپ کو ان کے چہرے پہ دکھ بھی نظر آ رہا ہے، وہ کوئی سیاسی طور پہ اس جی کو وہ نعرے بازی نہیں ہو رہی وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ وہاں جاتی ہیں، وہاں لوگوں کے درمیان ہر ایک سے گلے ملتی ہیں، خود بھی رو رہی ہیں، وہ مطلب یہ دیکھیں حکمراں، پھر ہم لوگ سوچتے ہیں ان کی جگہ آپ ذرا دیکھیں اپنے مسلم دنیا کے حکمرانوں کو دیکھیں، مطلب وہ کیا آپ کو کوئی شخص بہت کم ہوگا اس طرح کے آنے کے بعد، یہ ہوا تھا نا ساہیوال میں، یا اس سے پہلے اور واقعات ہوئے ہیں نا، اور کتنے واقعات کہاں بم دھماکے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، دہشت گردی میں لوگ مارے گئے ہیں بہت سارے، کب آپ کو ایسا نظر آیا کہ حکمران جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے لوگوں کے درمیان گئے ہوں اور جا کے وہ گلے مل کے حقیقتاً جی حقیقتاً حقیقتاً یہ نہ بھی جاتی تو ان کو الیکشن تو نہیں سر پہ کھڑا ہوا تھا، ان کو ووٹ مسلمان کمیونٹی کے ووٹ تو نہیں چاہیے، لیکن کئی دفعہ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں، ان معاشروں میں زیادہ آپ کو احساس نظر آتا ہے، زیادہ آپ کو انسانی اقدار نظر آتی ہیں اپنے معاشروں سے زیادہ، اور پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ ہم سے آگے کیوں ہیں۔ غزہ کے اندر ہو رہا ہے نا، پھر دوبارہ قتل عام شروع ہو گیا غزہ میں، مجھے بتائیں کتنی دنیا اس وقت غزہ کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے، کتنے لوگوں کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ پھر قتل عام شروع ہوا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے ساری کہ اب مطلب اس پہ مطلب آپ کو پھر یہ معاشرے آگے کس طرح بڑھتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہیں لیکن آپ ان کی خوبصورتی بھی دیکھیں کہ یہ انسانیت کے اوپر آگے جا رہے ہیں، انہوں نے مذہب کو ایک طرف کر کے یہ انسانیت کی بنیادوں پہ آگے جا رہے ہیں، اور یہی حسن ہے ان معاشروں کا جن بے کو شک ہم بالکل جن پہ لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ ان معاشروں میں کچھ نہیں ہے، اصل میں ہم اپنے معاشروں کو دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات ہوئی، دوسری بات جو اس میں میں ملکی سیاست پہ واپس آتا ہوں، لیکن ایک بڑی حیرت انگیز قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے، یہ جو 28 سالہ نوجوان، یہ جو نوجوان قاتل تھا، جو ٹیرنٹ جو تھا، اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور وہ صحیح ڈیٹیلز اس کے بارے میں یہ ہیں، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے قاتل کے بارے میں کہ یہ کوئی اکیلا شخص غالباً نہیں ہے، اور اس کی ابھی فردر ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن جو اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اس نے بے شمار ممالک کا سفر کیا ہے، یہ افریقی ممالک میں بھی گیا ہے، یہ مسلمان ملکوں میں بھی گیا ہے، یہ یورپ میں گیا ہے، ترکی میں اس نے بہت وہاں کے دورے کیے ہیں، وہاں کے سی سی ٹی وی سے ایئرپورٹ سے ہی انہوں نے فوٹیج نکال لی ہے، 2016 میں یہ بار بار وہاں جا رہا ہے۔ ترکی کو ذکر اس لیے کیا کہ طیب اردوغان کے خلاف اس نے ایک بیان دیا ہوا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ بندہ جو ہے یہ پوری دنیا میں کئی ملکوں میں گھومتا رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب عدالت میں لے کر آئے کل، تو یہ جو وائٹ سپریمیسی ہے نا، یہ کہ سفید فام نسل ہی اصل نسل ہے، اچھا یہ باقاعدہ آپ کو پتا ہے، یہ باقاعدہ سائنسی، مذہب سے زیادہ یہ سائنسی بیان دیتے ہیں۔ ایک ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ چارلز وائٹ کوئی سائنسدان گزرا ہے جس کو یہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس نے عجیب و غریب بات کی، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک سیاہ فام ایک سفید فام، مطلب وہ دونوں کو ایک انسانوں میں نہیں گنتا، وہ انسانوں کی دو قسمیں بیان کرتا ہے چارلز وائٹ جو ہے، کہتے دو قسم کے انسان دنیا میں ہوتے ہیں، ایک سفید انسان ایک کالا انسان، اس طرح کر کے وہ سائنس کے حساب سے پھر بات کرتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور میں پڑھ رہا تھا، یہ جان ہنٹر وہ کہتا ہے کہ جتنے سیاہ، عجیب و غریب تھیوریاں ہیں سائنسدان، وہ پراپر ایک سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں جتنے سیاہ فام ہیں یہ اصل میں ان کے آباء و اجداد سفید فام ہوتے تھے، لیکن یہ چونکہ دھوپ میں کام کرتے تھے یہ کالے ہو گئے، ان کی پگمنٹیشن ہو گئی، وہ عجیب و غریب بات کرتا ہے۔ چارلز ڈارون جو کہ ڈارون تھیوری ہے بہت بڑی، وہ مشہور ڈارون جو ہے وہ اور ڈیٹیل میں چلا جائے، انہوں نے ریسرچ کی پوری، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہ دو الگ اسپیشیز ہے، الگ جو سیاہ فام ہے، وہ باقاعدہ دونوں کا مقابلہ کر کے اس نے پورا پیپر لکھا ہوا ہے، پیپر پڑھ کے حیران ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مقابلہ کیا ہے کالے اور سفید، جو کالے انسان ہے اور جو سفید، ہاں وہ سیاہ فام اور سفید فام میں کہتا ہے میں نے مقابلہ کیا ہے، یہ دو الگ الگ ہیں، یہ جو ہیں یہ کچھ ان میں عادتیں سفید لوگوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ کھاتے الگ طرح سے ہیں، یہ چلتے الگ طرح سے ہیں، یہ سوتے الگ طرح سے، یہ الگ مخلوق ہے۔ سیاہ فام مطلب اس حد تک
جو ہے ان کے اندر وہ سائنسی حوالوں سے انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ انسان ہی الگ ہیں, ان کو یہ ہم سپیریئر ہیں, وہ چھوٹے ہیں سائنسی بنیادوں پہ. اور اس میں جو ہے وہ ایک تو ایسی جگہ ہے کہ وہ ایک تھامس جیفرسن کا ایک سائنسدان ہے, وہ تو کہتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ کئی سو سال پہلے, کئی ہزار سال پہلے انسانوں کو بیماری ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ کالے ہو گئے تھے. اور یہ پراپر بیماری ہے جس میں پورا ان کی عادت وعادت جسم وسم ان کا سارا, یعنی اس حد تک یہ جو وائٹ, یہ جو سفید فام جو اپنی برتری کی بات کرنے والے لوگ ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں, یہ جنونی ہیں, یہ باقاعدہ عجیب قسم کے دلائل ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور دنیا بھر کے سائنسدان ان دلائل کو ایسے کچرے کی ٹھوکری میں پھینک چکے ہیں, لیکن ان کو چونکہ ملے ہوئے ہیں چند پاگل جنونی قسم کے سائنسدان تاریخ میں, تو وہ ان کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا, دوسری بات بڑی عجیب ہے, یہ عدالت میں اس کو لے کر آئے نا, تو اس نے جو ہے یہ ایسے کر کے اس نے اپنا ہاتھ کیا, ایسے کر کے یہ ان کے یہ نشان بناتے ہیں, یہ نشان بناتے ہیں. اب یہ نشان کا یہ والا نشان کیوں ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ نشان کیوں ہے؟ یہ جو ایسے 3 انگلیاں کھڑی ہیں نا, یہ ان کا یہ نشان ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے وائٹ. یہ 3 انگلیاں ایسے کرتے ہیں, یہ ڈبلیو ہے اصل میں, یہ ڈبلیو ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ پی ہے, اس کو اگر 2 ہاتھوں سے کرتے ہیں تو یہ ایسے کر لیتے ہیں, اس سے ڈبلیو بنا لیتے ہیں اور اس سے ایسے پی بناتے ہیں, ایسے کر کے 2 ہاتھوں سے کریں نا تو یہ وائٹ پاور, یہ ہے وائٹ پاور. اور اگر ایک ہاتھ سے کریں تو یہ پی ایسے کر کے پھر شو کرتے ہیں, یہ ایسے. اور دوسرا ان کا جو طریقہ ہے نا وہ 23 ہے, یہ ایسے کر کے 3 اور 2 بہت سارے نشان بناتے ہیں, ایسے کر کے یہ 23 بھی بنا لیتے ہیں, پھر یہ 88 بھی بناتے ہیں. 88 کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے 2 انگلیاں کی اور اوپر یہ 8 ایسے کر کے 8 بنا لیا, تو 88 بنا لیا. تو یہ بڑا جو ہے نا ان کا انٹرسٹنگ ہے. تو ان کی یہ صرف یہ نہیں ہے, یہ اس کو ڈبلیو کے ساتھ پڑھیں, ڈبلیو وائٹ ہے اور یہ پی کا پاور ہے. تو یہ اور بہت سارے ان کے نشان ہیں, لیکن میں نے کہا وہ کبھی بات ہوگی. تو وہ یہ نشان کر کے اس نے باقاعدہ عدالت میں بھی اس نے دیکھا میڈیا کو دائیں بائیں آگے پیچھے, اور اب تحقیقات یہ ہو رہی ہیں کہ پوری دنیا میں کن کن لوگوں کے ساتھ یہ شامل تھا, کن کن ملکوں میں اس نے سفر کیا اور کن کن ملکوں میں گیا, اور مختلف دنیا کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, حساس ادارے, وہ اس کو, کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہے, یہ کیوں گیا, کن لوگوں سے ملتا رہا, سارا وہ سب تحقیقات ہو رہی ہیں. اور آپ کمال دیکھیں کہ خراج تحسین نیوزی لینڈ کے حکمرانوں کو, وہاں کے عوام کو, انہوں نے تمام یہ جو گنز کنٹرول اور وہاں پہ بندوقوں کے اور گنز کے انہوں نے قوانین کو ریوائز انہوں نے تبدیل کریں گے ہم. اور 30 سال کے بعد ہی واقعہ ہوا ہے, 30 سال سے پہلے کوئی 12-13 بندے وہاں قتل کر دیے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں نا میاں نواز شریف اور زرداری صاحب آپس میں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں اور کیا سیاسی صورتحال پر واپس آئیں گے. لیکن ناظرین ایک وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ایک سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, ایک بیان دیا تھا شیخ رشید صاحب نے, کل کی بات ہے, اس پر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شیخ رشید صاحب نے دھمکی دے دی ہے. کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا یہ تلخی مزید بڑھتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ملک کی سیاست تو تلخ اور عجیب و غریب رخ پہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اپوزیشن جو ہے میں موجود جماعتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, حکومت جو ہے وہ بڑی جماعت آپس میں لڑ رہی ہے, اتحادیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت کہاں جا کے ٹھہرتی ہے کچھ پتہ نہیں, کون فیصلے کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں, کہ کون کیا بات کرے. مطلب آپ ان سے صرف نواز شریف یا باز شریف اور زرداری صاحب کو گالیاں پڑھوا دیں, باقی کیا کون کیا کر رہا ہے کچھ خبر نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں لاہور پنجاب کو, یا تو وہ پنجاب جائیں گے یا پنجاب کو طلب کر لیں گے اسلام آباد. دونوں صورتوں میں کیا فیصلہ کیا نکل کے سامنے آتا ہے, کیا ہوا کیا ہے وہاں. وہاں ایک ہو کا عالم ہے اس وقت, وہاں جس سے بات کرو وہ ایک پریشان جو ہے وہ اپنی سیٹ بچاؤ چکر میں سب لگے ہوئے ہیں, اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پر فیصلہ سازی کس کے پاس ہے پنجاب میں. مطلب بالکل آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, وہ یہ کر کے وہ, اور وہاں پر تمام بیوروکریسی بھی پریشان ہے, حکومت بھی پریشان ہے. یعنی یہ وہ حکومت ہے جو اپوزیشن ہے نہیں, لیکن یہ خود آپس میں, جو میں نے کہا تھا نا ایبسولوٹ پاور, تو ایبسولوٹ پاور چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اور نہیں ہے. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایبسولوٹ پاور بھی ہے ہر جگہ پہ, لیکن اپوزیشن کو تحریک تو چلانے سے رہی, وہ تو مکمل دبڑ دور, وہ تو اور چکروں میں پھنس گئے نا.
یہ جو ہیں اب یہ آپس میں عمران خان صاحب کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں چند لوگ. دیکھیں نا چند لوگ, میں نے کہا تھا کہ باقی تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی وزارتیں چلا رہے ہیں اور آرام سے آتے ہیں, آرام سے جو جیسے طریقہ ہوتا ہے ایک منجھے ہوئے, اور باقی کچھ لوگ جو ہے نا وہ مستقل اس چکر میں کہ بس یہی موقع ہے, جو کرنا ہے کر لو, اس کے بعد جو ہے وہ یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد, اور کرپشن کے اسکینڈلز بھی آنے شروع ہو جائیں گے آنے والے کچھ عرصے میں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایبسولوٹ پاور جب آتی ہے تو وہ پھر ایبسولوٹ کرپشن کو دعوت دیتی ہے, تو کرپشن کے بھی مختلف شخصیات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں اسکینڈلز آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جو عمران خان صاحب کے لیے مزید تکلیف دہ ہوں گے. ابھی تو عمران خان اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے بدتمیزی کی, فلاں آدمی نے میری بات نہیں سنی, فلاں آدمی نے مراد بڑھوا لی, فلاں لوگوں نے بل پاس کرا دیا, لیکن جب کرپشن کے اسکینڈل آنے شروع ہوں گے تو تکلیف دہ ہوں گے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں میں نے آپ سے کہا کہ جیسے جو وزارت اعلیٰ ہے پنجاب کی, وہ وزارت اعلیٰ کے لیے مختلف امیدوار سامنے آ رہے ہیں اور باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ انکار کرتے رہیں گے, وہ انکار کرتے رہیں گے, لیکن وہ نام جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. اور دوسری جو بات ہے جو میں نے کل بھی بات کہی تھی, میں ذرا دوبارہ اس بات کو دہراؤں کہ اتحادی خوش نہیں ہے. ایک تو وہ اتحادی ہیں نا جو پنجاب میں اتحادی ہیں, جیسے چودھری صاحب, چودھری برادران ہے, فیملی ہے ان کی, اب تو برادران نہیں کہیں گے, اب تو ان کے صاحبزادے بھی یقیناً وزارت کی طرف جا رہے ہیں, وزارتوں کی طرف, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں. اچھا, وہ خوش, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ طارق چیمہ صاحب جو ہیں ان کی ایک باقاعدہ کال لیک ہو گئی تھی, ان کے صوبائی وزیر نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے. تو وہ ایک وہ ہیں, پھر ایک ایم کیو ایم ہے بھی نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, جی ڈی اے ہے بھی سندھ میں نہیں بھی ہے, وہ کیا ان کا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ حکومت میں تو ہے نہیں, جی ڈی اے کی سیٹیں تو ہے نہیں, پاورفل لوگ ان کے ہیں بلا شبہ, ان کے ووٹ بینکس بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کس انداز میں کریں گے, کیا کریں گے, وہ کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, سندھ میں ویسے ہوگا بھی کچھ نہیں, سندھ میں ہوگا کچھ نہیں, یعنی سندھ میں اگر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کا سوچ رہا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں, وہ میرا خیال ہے کہ کیا وہ مطلب ان کو 2018 19 17 میں آپ ان کو موئنج دوڑو آپ ملے گئے, ٹھیک ہے, اور یہ جو 1-2 ہسپتال, 2-3 ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں, یہ پبلک کے پیسے سے بنے ہیں, یہ عوام نے ڈونیشنز دیے تو پیسے, تو وہ وہاں پہ ہسپتال بنے, کچھ حکومتیں بھی لگائے ہوں گے بلا شبہ, لیکن باقی جو ہے پبلک ڈونیشن سے یہ ہاسپٹلز ان کے مختلف ادارے بنے ہیں. حکومت نے بھی بنائے ہوں گے بلا شبہ, یہ نہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں چونکہ ہاسپٹلس کی بات ہوتی ہے بار بار, تو ہاسپٹل پبلک ڈونیشنز سے بنے ہیں, ان کے بہت سارے وارڈز. بہرحال اچھے کام بھی ہوئے, یہ تو نہیں کہ حکومت نے, سندھ حکومت نے اچھا کام ہی نہیں کیا, اچھے کام بھی بے شمار کیے ہوں گے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ اب اس بحران سے وہ کیسے نکلتے ہیں. میاں نواز شریف اور بلاول صاحب کی ملاقات تو بالکل بے سود ثابت ہوئی. نہ بلاول صاحب میاں صاحب کو باہر لا سکتے ہیں علاج کروانے کے لیے, میاں صاحب جو ہیں وہ اندر رہنا چاہتے ہیں, اور اندر رہنا چاہتے ہیں جیل کے, تو باہر آئیں گے تو پھر وہ باہر جائیں گے. یعنی وہ باہر سے مراد یہ کہ باہر آ کے جیل سے, تو پھر وہ باہر جانا چاہتے ہیں, وہ باہر آ کے علاج نہیں کروانا چاہتے, چاہے کوئی پی آئی سی ہو, چاہے کوئی بھی اور ہاسپٹل ہو. اور یہ بڑا اہم میرا خیال سے فیصلہ ہے جو میرا خیال سے پی ایم ایل نون کے جتنے قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ جا کے میاں صاحب کو سمجھائیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا بار بار کہ صحت خراب ہو گئی تو حکومت ذمہ دار ہوگی, صحت خراب ہو گئی تو عمران خان ذمہ دار ہوگی. آپ ان کی میاں صاحب کے ساتھ ظلم نہ کریں, میاں صاحب کے ساتھ ظلم نہ کریں. سارے کے سارے لوگ میاں صاحب کے پاس جائیں اور میاں صاحب کو قائل کریں اس بات پہ کہ آپ آ کے ہسپتال میں علاج کریں. اب بلاول بھی گئے تو میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک, باہر آ گیا, آپ کے لیے سندھ حاضر ہے, آپ کے لیے حاضر ہے, مطلب وہ میاں صاحب پنجاب کے ہسپتالوں میں نہیں جا رہے تو سندھ میں کیسے جائیں گے, سندھ کے ہسپتالوں میں. تو میاں صاحب کو پہ زور ڈالیں. جبکہ عثمان بزدار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ وہی ہسپتال ہے جو ان کے دور حکومت میں نہیں, مقصد دیکھیں نا, عثمان بزدار صاحب بات یہ درست کہہ رہے ہیں, مطلب عثمان بزدار صاحب تو یہی دیکھیں نا, عثمان بزدار صاحب یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ بیمار ہیں اور وہ واقعی بیمار ہے تو آپ آگے علاج کروا لیں. میاں صاحب علاج نہیں چاہ رہے, میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں. اچھا, اب کل دیکھیں کہ ان کی جو یہ درخواست ہے طبی بنیادوں پہ, اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے طبی بنیادوں پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضمانت ہوگی یا سزا معطل ہوگی, یہ کل ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ضمانت ہونی ہے یا سزا معطل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر سزا معطل ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب جتنے بیمار لوگ ہیں ان سب کی سزائیں معطل ہو جائیں گی ملک میں. ہسپتالوں سے بھرے ہوئے جیل,
اور تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے عدالت فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن طبی بنیادوں پہ ضمانت اور طبی بنیادوں پہ سزا معطل ہونا، سزا کا ختم ہونا بالکل الگ الگ دو باتیں ہیں. تو مطلب ہے کہ اس میں اب فیصلہ عدالتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہوگا کہ کیا طبی بنیادوں پہ ضمانت یا طبی بنیادوں پر سزا معطل. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ یعنی کے ایک آدمی نے نواز قتل شریف کیا ہے، وہ آدمی سزائے موت اس کو ہونی ہے، عمر قید ہونی ہے، وہ بیمار ہو گیا تو کیا سزا معطل؟ مطلب سزا معطلی جو ہے نا بیماری کی بنیاد، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کو سامنے رکھے، لیکن جو اپلیکیشن گئی جو پٹیشن ہے میاں صاحب کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بیماری کی بنیاد پہ سزا معطل. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے تو کل سے لے کے آپ سمجھ لیں نا کہ اگلے 4-5 دن اہم سیاسی معاملات جو ہیں انہوں نے طے ہو جانے. جی. مطلب نیب کس رخ پہ جاتی ہے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کیا کل زرداری صاحب کی سندھ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہی سنا جائے، ایگزیکٹلی وہاں پہ سنا جائے. پرسوں نیب نے بلا لیا ان کو، کل جی آئی ٹی شروع کر دے گی کام سانے ماڈل ٹاؤن پہ جیل چلی جائے گی میاں نواز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب کو دوبارہ بلا لیا جی آئی ٹی نے، اب سانے ماڈل ٹاؤن بھی شروع ہو گیا. یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے آج تک تو کہ یہ پی ایس ایل فائنل خیریت سے ہو رہا ہے. اور دوسری میں گزارش صرف ایک چلتے چلتے کروں کہ مسلمان پوری دنیا میں بہت آرام سکون سے رہیں. یہ پیرس میں سنا ہے کسی گرجے پہ یا کہیں اور حملہ شروع کر دیا، یہ کرنا یہ نہ کریں حرکتیں تو بہتر ہیں. پوری دنیا کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اس وقت ساتھ ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ اگر آپ ریئیکشن شو کریں گے نا چند بیوقوف احمق لوگ کہ جا کے کسی گرجے پہ حملہ کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو انتہا پسند تھا نا سفید فام انتہا پسند جس نے مسجد میں جا کے شہید کیے ہیں لوگ، اور جو پہلے بھی دنیا بھر میں مسلمانوں سے ظلم ہوتا رہتا ہے، تو یہ جو واقعات اگر ہوں گے نا، جو یورپ میں آج ایک واقعہ خبر ہوا ہے کہ جی وہاں پہ احتجاج کی اور کسی گرجے پہ کسی اور عبادت گاہ پہ، تو یہ ہوگا تو پھر وہ سارا جتنا ہے نا اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، اس سینس میں کہ پھر لوگ سارے اس کو کہیں گے کہ وہ دیکھا وہ مسلمان ہے، وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو براہ کرم مسلمانوں نے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو دیکھیں، ایسے ہی ہے جنہوں نے نہ صرف جا کے ان کے آنسو پوچھے ان کے وقت گزارا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خاندانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ فائنینشلی بھی ہم سپورٹ کریں گے اور دل سے مورلی بھی انہوں نے دل سے بہت زیادہ اثر چھوڑا ہے ان کی گفتگو نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.